14वां बाब, लहज़ाए दहशत। अनकरीब दहशत के एक लम्हे में तुम फिर अपनी जात के रूबरू खड़े हो गए। साले मुराद ने चश्मा नाक पर जरा सा ऊपर सरकाया, एक हाथ से अपने सामने मेज पर खुली किताब का मुताला करते जाते, जबकि दूसरे हाथ में थामी हुई पत्थर की पीसनी में मुख्तलिफ जड़ी बूटियां निहायत अनमाहक से पीसते जा रहे थे। खुली खिड़की से आने वाली ठंडी हवा मतलब में गर्दिश करती तो खुश्क जड़ी बूटियों की महक पूरे कमरे में तहलील हो जाती। तुम्हारा जख्म खासा गहरा है परीसा, ये तीर तुम्हें कब लगा था? मरीना ने नरमी से इसके कंधे का मुआयना करते हुए पूछा। वो मैं परीसा की निगाह बेख्तियार घबरा कर लाली की तरफ उठी। हम दोनों तीरंदाजी की मशक कर रहे थे। लाली ने फौरन बात संभाली। मेरा निशाना खता गया और तीर इसके कंधे में आ लगा। ये जल्द ठीक हो जाएगी ना? मुझे माफ कर दो परीसा, हमें तीर अंदाजी करनी ही नहीं चाहिए थी। लाली ने मसनूई आज से चेहरे पर तारी की और फिक्रमंदी से परीसा को देखा। मरीना ने पहले दोनों लड़कियों को देखा, फिर हैरत से साले मुराद की तरफ मतवज्जो हुई। वो भी इस बात पर हैरान हुए थे। बेटी, साले मुराद की भारी आवाज में गहरा ताज्जुब दराया। तीरंदाजी की मश्क के लिए तीरों पर जहर कौन लगाता है? इस तीर पर निहायत मोहलक जहर लगा हुआ था, ऐसा जहर जिसे आम लोग नहीं बल्कि सिपाही इस्तेमाल करते हैं। क्या? वाकई? परीसा के चेहरे का रंग यकायक उड़ गया। उसने एहतियात से इस बूढ़े तबीब की तरफ देखा, जिसकी आंखों में देखने के लिए वो मुसलसल गुरेज कर रही थी। उसे देखते ही दिल के किसी नहा खाने में मौजूद जख्म उधड़ रहा था। अगर ये शख्स चाहता तो उसकी माँ बच सकती थी, मगर इसने सिपाहियों के हवाले क्यों किया था? क्या इसे आज तक ये एहसास नहीं हुआ कि वो एक हौलनाक गलत फहमी का शिकार रहा था? हमारे पास जो तीर मौजूद थे, हमने वही इस्तेमाल किए थे। लाली ने जल्दी से कहा। फिर इन पर जहर कैसे हो सकता है? किसी माहिर तीरंदाज की निगरानी के बगैर तीरंदाजी करना मुनासिब नहीं परीसा, साले मुराद ने संजीदगी से कहा, वरना ऐसे हादसात हो सकते हैं। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उन्होंने सवाल किया, वैसे तुम लोगों ने तीरंदाजी कहाँ की थी और ये तीर खरीदे कहाँ से थे? ये कहते हुए उन्होंने दिल पिसी हुई जड़ी बूटी का सफूब दूसरे प्याले में डालकर इसमें मुख्तलिफ अज्जा मिलाने शुरू कर दिए। परीसा खामोशी से कुर्सी पर बैठी थी, जबकि लाली मेज के करीब खड़ी मोहतात से अंदाज में कुछ दिलचस्पी से इस कांड को देख रही थी। मुख्तलिफ जड़ी बूटियां प्याले में यकजां होकर रफ्ता रफ्ता एक गाढ़े महलूल की सूरत अख्तियार कर रही थी। मरीना निहायत एहतियात से साले मुराद की तैयार करदा दवा परीसा के जख्मी कंधे पर लगाने लगी। जो ही दवा जख्म से लगी, शदीद जलन ने इसके पूरे वजूद को झंझोड़ कर रख दिया। उसने बेख्तियार लब भींच लिए, आंखों में नमी तैरने लगी। तुम्हारे जख्म को 3 दिन गुजर चुके हैं, तुम्हें फौरन यहाँ आना चाहिए था। जहर तुम्हारे बाजू तक फैल चुका है, इसे ठीक होने में अब वक्त लग सकता है। जो दवाएं मैं दे रहा हूँ, इसे पाबंदी से खाओगी तुम, और रोज कंधे की पट्टी बदलनी पड़ेगी तुम्हें, वरना जरासीम मजीद फैल सकते हैं। शुक्र है तेरे कंधे की हड्डी तक नहीं पहुंचा। हाथ चलाते साथ वह हिदायत देते जा रहे थे। तैयार कर तैयार शुदा दवा का प्याला लाली के हाथ में थमा दिया। लाली खामोशी से वो प्याला लेकर मरीना के पास आ गई। मरीना पहले ही सफेद मोटे कपड़े की लंबी पट्टियां काट चुकी थी। इसने दवा लेकर एक बार फिर निहायत एहतियात से जख्म पर लगाए। साले मुराद मेज पर पहली दवाएं उठाने लगे। कुछ देर बाद जब इसके कंधे पर पट्टी बंध गई तो वो यूं ही अपनी जगह बैठी रही। यूं लगता था कि कंधे से बहने वाला खून जिस्म की सारी तवानाई अपने साथ बहा ले गया है। तुम महल में कब से काम कर रही हो? साले मुराद ने इसे बगौर देखते हुए सवाल किया। चंद लम्हे वो खामोशी से इसके चेहरे का जायजा लेते रहे, फिर आहिस्तगी से बोले, अजीब बात है, ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा हो। परीसा का दिल एकदम धड़क उठा। उसने उलझी हुई नजरों से साले मुराद की तरफ देखा। क्या वो इसे पहचान गए थे? बाबा, मरीना ने मुस्कुराई। मैंने आपको बताया था ना कि इसका नाम परीसा है। वो हल्का सा रुकी, फिर मायने खेज अंदाज में बोली, वही परीसा जिसके बारे में मशहूर है कि इस पर जिन्नात का साया है। परीसा ने थके हुए अंदाज में पेशानी पर हाथ फेरा और एक गहरा सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश की। इन कनीजों की तो वो अच्छी खबर लेगी। इसी अनहोनी अफवाह को महल भर में फैलाने वाली भी वही थी। इसने लब दांतों तले दबा लिए, तन बदन में गुस्से की एक लहर उठी, मगर इसने इसे चेहरे पर तारी नहीं होने दिया। खुली खिड़कियों से छनकर आती धूप मतलब के तीनों कमरों में यकसां बिखरी हुई थी, जिसमें गर्द के जर्रात नुमाया दिखाई दे रहे थे। वो आहिस्तगी से अपनी जगह से उठी। शुक्रिया, उसने सपाट लहजे में साले मुराद से कहा। मैं आज ही इलाज के पैसे आप तक पहुंचा दूंगी। पैसे?
साले मुराद और मरीना ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। परिसा महल में काम करने वालों से पैसे नहीं लिए जाते, तुम्हें पैसों के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मुस्कुराते हुए मरीना ने बची हुई पट्टियां लपेटी और एक संदूक नुमा डब्बे में इन्हें बंद करके दीवार में बने ताकों में से एक में रखा। मुझे मालूम है, लेकिन मैं मुफ्त में किसी से काम नहीं लेती। साले मुराद ने ताज्जुब से इस लड़की को देखा जिसे पहली नजर देखने के बाद से वो शदीद उलझन में थे। न जाने क्यों उन्हें लग रहा था कि उन्होंने उसे कहीं देखा है। जहन पर काफी जोर देने के बाद भी उन्हें कोई सुराग न मिल सका। लाली दरवाजे की जानिब बढ़ चुकी थी। परिसा ने अपने बाजू को सहलाया जिसमें दवा लगने के बाद वक्फे वक्फे से नाकाबिले बर्दाश्त जलन होने लगी थी। ये लो, ये दवा रात को सोने से पहले तुम्हें लाजमी खानी है। जख्म की वजह से बुखार हो सकता है तुम्हें। हाथ को ज्यादा हरकत मत देना और गीला भी मत करना। इसने साले मुराद के हाथ से चमड़े का थैला लिया। सर को खम देते हुए इसने बमुश्किल मुस्कुरा के मरीना को देखा। शुक्रिया मरीना। मरीना जवाबन नरमी से मुस्कुराई। वो लाली के हमरा दरवाजे से बाहर निकल गई। भारी लकड़ी का दरवाजा फिसलता हुआ खुद ब खुद इनकी पुश्त पर बंद हो चुका था। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही परिसा, देखो तो कितनी सफेद पड़ रही हो। मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ, इसके बाद मैं वापस चली जाऊंगी। मुझे इन्हें जल्द अज जल्द खबर देनी होगी कि तुम्हारे पास वक्त कम है। साले मुराद के मतब से नीचे जाते जीनों पर उतरते लाली ने इसका हाथ थामा। उसका बाएं आस्तीन खून आलूद था। इसे इस खून से शदीद उलझन हो रही थी। आखिरी जीने पर पहुंचकर इसने जैसे ही राहदारी में कदम रखा, उसकी निगाहें एक सिपाही के हमरा आते शहजादे पर पड़ी। कदम में जो जान बाकी थी वो भी निकलने लगी। उसने एक थकी हुई सांस ली। अब ये फिर से मुझे डराए धमकाएगा। वो नजरें झुकाए वहां से यूं गुजरने लगी गोया इस राहदारी में लाली और इसके अलावा कोई ना हो। अगले लम्हे सामने आते कदमों को देखकर इसे रुकना पड़ा। वो खंखारा, तुमने मुझे बताया नहीं ये चोट तुम्हें कैसे लगी? उसका चेहरा संजीदा था मगर आंखों में उतरती तशवीश लाली से पोशीदा न रह सकी। परिसा चंद लम्हे खामोश रही। तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं तुमसे अपनी जाती बातें क्यों करूं? लाली ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। ये कैसा जवाब था? समझ सकता हूँ, वो हल्का सा मुस्कुराया। ये एक जवाब तुम्हें कई सवालों से बचा लेता है। कहते ही इसने बेख्तियार अंगूठे से अपनी दाएं आईब्रोज खुजाई। और अगर कोई मसला है तो मुझे बता सकती हो, ताकि वो और बढ़ जाए। उसने शिकायत से लबरेज निगाहें इसकी आंखों तक उठाने से खुद को रोक लिया था। अकब में खड़ी लाली ने बेख्तियार अपनी जबान दांतों तले दबा ली। कम भी हो सकता है, तुम्हें हर बात का मनफी पहलू नहीं देखना चाहिए। मजबूर हूँ, इसने मध्यम लहजे में कहा। तुम्हारे बारे में मेरे जहन में हमेशा मनफी ख्याल ही आते हैं। वो चंद लम्हे खामोशी से इसे तकता रहा। मनफी ख्यालात तो मुझे भी आते हैं, मगर अब मैं इन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तब्दीली की वजह? उसने हैरत से भमें सुकेड़ ली। यूं ही उसने बेनियाजी से कंधे उचकाए। मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहता, इतना संगदिल तो मैं भी नहीं हूँ। किसी से पुरानी जान पहचान हो तो कुछ लिहाज करना ही पड़ता है। उसने चौंक कर फौरन सर उठाया और इसकी तरफ देखा। इसे इस जवाब की हरगिज तवक्को नहीं थी, लेकिन खामोश रही। इस अजीब रवैये की वजह जान सकता हूँ? उसका लहजा संजीदा था मगर आंखों में उतरती नरमी लाली से पोशीदा ना रह सकी। इस वक्त शहजादी नीलोफर वहां खड़ी थी। वो कुछ गलत समझ लेती। तुम मेरी मदद करना चाहते थे, इसलिए शुक्रिया, लेकिन मेरे बारे में एक अफवाह पहले ही मशहूर हो चुकी है। मैं मजीद अफवाहें नहीं चाहती। बेहतर होगा कि आइंदा तुम भी इस बात का ख्याल रखो। दाऊद ने सर को समझने के से अंदाज में खम दिया और वह इसके पहलू से गुजरने लगी। आज पहला दिन है, तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? मुझे याद है। थूक निगलते हुए पलके तेजी से छपकाई। कदम रुके, अच्छी बात है, भूलना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें कैद खाने में नहीं देख सकता। कुछ बावर करवाती मुस्कुराहट के चेहरे पर उमड़ आई थी। वो चंद लम्हे गंग सी इसे तकती रही। इसके चेहरे और आंखों में उलझन साफ छलकने लगी। क्या समझा सकते हो? इस बात का क्या मतलब हुआ? उसके चेहरे को देखे गया जो कल की बनिस्बत कमजोर और जर्द लग रहा था। ये कौन है तुम्हारे साथ? इसने लाली की जानिब इशारा किया। दोस्त है मेरी। दाऊद को देखते हुए इसने चेहरा घुमा के नजर लाली पर डाली। लाली, तुम अपनी दोस्त को समझा दो, मैंने क्या कहा है। तुम समझदार लगती हो। वो सामने से हटा और जीने चढ़ने लगा। सिपाही इसके पीछे थे। मेमोस ने एक सरसरी निगाह परिसा पर डाली। वो अब तक ये समझने से कासिर था कि दाऊद सुल्तान इस कनीज में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा था। इसमें कशिश जरूर थी, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता था, मगर मामला सिर्फ इतना नहीं था। वो इसके साथ गैर मामूली बेतकल्लुफी थी। वो ना सिर्फ बेतकल्लुफ बल्कि मुंह फट भी। शायद शहजादे ने इसे कुछ ज्यादा ही ढील दे दी थी। क्या इसे अंदाजा भी था कि वो किससे इस अंदाज में मुखातिब हो रही थी? तुम कितनी ढिठाई से इससे बात कर रही थी? अगर इसे बुरा लग जाता तो? मैं तो हैरान हूँ, तुम इसे इस तरह जवाब कैसे दे रही थी? लाली वो शहजादा होगा इस सल्तनत के लिए,
میرے لیے وہ ایک عام شخص ہے جیسے کہ اس کے لیے میں ایک عام لڑکی ہوں۔ وہ ماسٹر میں کسی سلطنت کا شہزادہ نہیں تھا، بس اس کے آگے پیچھے کچھ لوگ گھومتے تھے جن پر حکم چلا کے وہ اپنے شاہی احساسات کو تسکین دیتا تھا۔ رکو رکو ذرا، تم اس کے لیے عام لڑکی ہو۔ لالی ایک ہاتھ کمر پر اور دوسرا منہ پر رک کے حیرانی سے بولی اور پھر ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بے ساختہ ہنسی۔ وہ تمہیں عام لڑکی بالکل نہیں سمجھ رہا۔ کیا تم نے اس کی آنکھوں کو دیکھا نہیں؟ اس کی نظریں تمہارے لیے ایک دم سے بدل گئیں۔ وہ دونوں ملازمین کے حصے کی جانب آگے آ کے ایک سفید ستون کے پاس رکی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم بھی ہر چیز کو الیزا کی طرح کچھ زیادہ ہی خوفناک نظروں سے دیکھتی ہو۔ نڈھال ہوتے ہوئے ستون سے ٹیک لگائی اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اس رویے کو سمجھ نہیں پا رہی۔ وہ صاف صاف تم میں دلچسپی لے رہا ہے۔ ہاں، فریسا زور سے ہنسی۔ تبھی اس نے مجھے قید خانے میں بند کر دیا ہے نا؟ ہنستے ہوئے وہ کھانسی۔ اور یہ تیر بول کیسے رہا تھا؟ یہ چوٹ کیسے لگی؟ کیا اسے یاد نہیں؟ یہ تیر اسی نے مجھ پر پھینکا تھا۔ اور قید خانے میں کوئی سپاہی اس طرف آتا تو کیا ہوتا؟ ایک انجان لڑکی کو قید میں بند دیکھ کر وہ پوچھ گچھ نہیں کرتا۔ چلو یہ تو رہنے دو، یہ سوچو کہ وہ مسلسل میرے دادا کو الزام دے رہا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ برسوں تک اپنی شناخت جاننے سے محروم رہا، لیکن اسے میری زندگی نہیں دکھائی دے رہی۔ اپنی جانب ایک ہاتھ سے اشارہ کیا۔ کیا میں نے محرومی کی زندگی نہیں گزاری؟ اس کی ماں کو کسی نے قتل نہیں کیا تھا؟ لالی، وہ ایک قدم لالی کی جانب بڑھی۔ وہ جانتی تھی کہ جو کام وہ کرنے جا رہی تھی اس کے بدلے میں انہیں کوئی قربانی دینی ہوگی۔ وہ جانتے بوجھتے یہ فیصلہ کر گئی تھی کیونکہ انہیں احروان کے لیے ایک وارث چاہیے تھا۔ میری ماں نے ان سے آخری سانس تک وفا نبھائی تھی۔ یہ بات ان سنگ دل لوگوں کے سمجھ میں کیوں نہیں آ جاتی؟ میرے خاندان کے 3 افراد ان مغرور لوگوں کو بچاتے ہوئے اپنی جان ہار گئے، تب بھی قصور غزال اور اس کے خاندان کا ہے۔ مجھے دیکھ کے اسے اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے۔ وہ تو مجھ میں دلچسپی کیوں لے گا؟ لالی نے تعصب سے اس پر نظر ڈالی، پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے اعتراف کو دیکھا۔ وہ کنیزوں کے مکتب کے سامنے کھڑے تھے۔ محل کے اس حصے میں چہل پہل تھی، ٹھیک ہے، لیکن کچھ ہے۔ اس کے دل میں مجھے اس بات پر یقین ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو تم یہاں آتے ہی قید خانے میں ڈالی جاتی، اور وہ زبردستی تم سے بہت کچھ اگلوا دیتا۔ اسے معلوم ہے کہ جو اسے بتایا گیا ہے وہ پورا سچ نہیں ہے، تبھی وہ تمہیں تمہارے حصے کی جدوجہد کرنے دے رہا ہے۔ فریسا کا دایاں بازو تھامے ہوئے لالی نے اسے ستون سے ہٹایا تھا۔ اس بات پر سکون سے بیٹھا اور سوچنا ضرور۔ تمہیں ان کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے جو تمہارے خاندان کی موت میں ملوث ہے، اسے نہیں جو خود اسی ماضی کا برابر کا شکار رہا ہے جس کا شکار تم رہی ہو۔ اور پچھلی دفعہ کی ملاقات کیا بھول گئی؟ اس نے تمہاری مدد کرنے کی حامی بھری تھی کیونکہ وہ تمہیں گرفتار کرنا نہیں چاہتا۔ یہی بتایا تھا نا تم نے؟ لالی، وہ کوئی کھیل کھیل رہا ہے۔ میں اس پر یقین نہیں کر پا رہی۔ اگر اس نے ایلف کو گرفتار کر لیا تو تمہیں نہیں لگتا وہ ایسا کرے گا؟ فریسا نے ایک نظر لالی کے کمزور چہرے کو دیکھا۔ اس کی چوٹی ہمیشہ کی طرح اس کی پشت پر پڑی تھی، بال صفائی سے اس میں گندھے ہوئے تھے، یوں کہ پیشانی پر کوئی لٹ نہیں گرتی تھی۔ اس نے ہاتھ میں چمڑے کا وہ تھیلا تھام رکھا تھا جو سالے مراد نے فریسا کو دیا تھا۔ طبیب کے خیال آنے پر اس نے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی۔ تم کبھی مثبت بھی سوچ لیا کرو، ہمیشہ برا کیوں سوچتی ہو؟ کچھ اچھا بھی تو ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوتا لالی، یہی چیز مجھے سکون سے نہیں رہنے دیتی۔ وہ دونوں وہاں سے ہٹ چکے تھے اور اب محل کے پچھلے دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ فریسا کی سانس کمزوری کے باعث ہر کچھ دیر بعد پھول جاتی تھی اور وہ سانس بحال کرنے کے لیے ہر چند قدم کے بعد رکتی تھی۔ ایلف آئیں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، یقیناً داؤد معاملے کو ٹھیک سے سنبھالے گا۔ اس نے فریسا کے ہاتھ کی پشت سہلائی جس کی حرارت بڑھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ نڈھال سا تھا۔ محل کے مرکزی دروازے پر معمول کے مطابق خاصی چہل پہل تھی۔ ملازمین اپنے اپنے کاموں میں مصروف اندر باہر آ جا رہے تھے۔ کسی جانب بیل گاڑیوں کے پہیوں کی چرچراہٹ سنائی دیتی تو کہیں استبل کے گھوڑوں کی ہنہناہٹ فضا میں گونج اٹھتی۔ سپاہیوں کی بھاری قدموں کے چاپ اور لوگوں کی مدھم سرگوشیاں اس ہنگامے میں گھل مل رہی تھی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے باہر نکلیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس بھیڑ میں گم ہو گئیں۔ دوپہر کے اس سمے آسمان صاف تھا، ہوا میں خنکی تھی، سورج کی نرم روشن کرنیں فضا کو پرسکون بنا رہی تھی۔ یہ سکون محض فضا میں ہی تھا جو چہرہ کئی دنوں سے اس کا موسم کا متمنی تھا۔ اس وقت وہ الجھا ہوا سا دکھائی دیتا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے ایستادہ تھی، کھڑکی کے چنگلے پر ہاتھ جمائے وہ دور تک پھیلے باغات اور محل کے اونچے قلعوں تک کو تک رہی تھی۔ کچھ تھا جو اسے مسلسل بے چین کیے جا رہا تھا۔ وہ منظر بار بار ذہن کے پردے پر ابھرتا جاتا، چاہے وہ جتنا اسے جھٹکنا چاہ رہی تھی۔ تم جب تک مطلب پہنچو گی خون کافی ضائع ہو جائے گا۔ ہر دفعہ اس آواز کی بے تکلفی سے پہلو بدلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ عجیب سی بے قلی نے دل کو گھیر لیا تھا۔
توام گاہ میں چند دن پہلے ایک کنیز پر گرم یخنی گری تھی۔ شہنشاہ سلیمان اور داؤد سلطان کے ہمراہ سب وہاں موجود تھے۔ اگر اسے اس وقت کوئی فرق نہیں پڑا تھا تو اب اس پریسا نامی کنیز کے محض کچھ خون بہنے پر وہ کیوں اس طرف لپکا تھا؟ ایسا کیوں لگتا تھا جیسے وہ اسے جانتا ہو، یا شاید وہ خواہ میں اس معمولی سی بات کو سوچے جا رہی تھی؟ اس نے اپنی کنپٹی سہلائی اور گہری سانس لیتے ہوئے کھڑکی سے پلٹنے لگی تھی جب ٹھٹک کے رک گئی۔ ایک اور منظر اس کے ذہن پر آن وارد ہوا تھا۔ میدان میں جب وہ خیمے سے باہر نکلی تو پریسا اور داؤد کو بات کرتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت بھی اس کا انداز بے تکلف تھا، سر اٹھائے داؤد سے بات کر رہی تھی۔ ان داؤد کو یہ بات ناگوار کیوں نہیں لگی تھی؟ وہ تذب بذب کا شکار ہوئی، پرسوچ نظروں میں کوئی خیال ابھرا جس پر اس نے چہرے پر ہاتھ رکھے اوہ نہیں، یہ بھلا میں کب سوچ رہی ہوں؟ سرنفی میں جھٹک دیا اور گہری سانس لینے کی کوشش کی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا، اسے کیا ضرورت ہے کسی کنیز میں دلچسپی لینے کی؟ لیکن ڈوبتے دل کو کوئی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ مختلف پھولوں کی ملی جلی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائے، اس کا دماغ گھوم رہا تھا، اسے ان سوچوں سے پیچھا چھڑوانا تھا۔ وہ اس کا ایک ہی حل تھا، ایوانا۔ اس نے اونچی آواز میں صدا لگائی۔ اگلے لمحے ہڑبڑاتی سرخ گھنگرالے بالوں والی لومڑی جیسے چالاک آنکھوں والی ایوانا اس کے سامنے تھی۔ جی شہزادی چاچا؟ اس نے سر اٹھا کر نیلوفر کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالی۔ شہزادی کا چہرہ اتراسا ہوا تھا اور ماتھے پر پریشانی کی لکیریں سی تھی۔ کیا ہوا تھا پریسا کو؟ کیا وہ گئی تھی سالے چاچا کے مطلب؟ اس کا کندھا تیر لگنے سے زخمی ہوا ہے شہزادی۔ سیڑھیوں سے گرنے کے باعث زخم سے خون بہ رہا تھا۔ فی الحال سالے چاچا نے انہیں کام کرنے سے منع کیا ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہاں موجودگی گراں نہیں گزری ہوگی۔ مجھے تم سے ایک کام کروانا ہے۔ اس کی باقی بات نظر انداز کر دی۔ جی فرمائیے، میں حاضر ہوں۔ ایوانا نے سر جھکا دیا۔ تمہیں پریسا کی خبر رکھنی ہے، وہ کب اور کہاں شہزادے سے ملتی ہے۔ کوشش کرو کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ ان کے مابین کیا بات ہوتی ہے، لیکن اس سب کی بھنک شہزادے تک نہ پہنچ پائے۔ تمہیں ہوشیار رہ کر یہ کام کرنا ہوگا۔ ایوانا نے چونک کر سر اٹھایا، آنکھوں میں الجھن صاف دکھائی دینے لگی۔ شہزادی، کیا آپ کو پریسا پر کسی قسم کا شک ہے؟ نیلوفر کمرے میں موجود صندوق کھولنے لگی اور اس میں سے مسوری کا سامان نکالنے لگی۔ یہی ایک کام تھا جو اس کے اضطراب کو کچھ کم کر سکتا ہے۔ کیا تم نے اسے شہزادے سے کہیں بات کرتے ہوئے دیکھا؟ کچھ ایسا جو تمہیں عجیب سا لگا ہو؟ نیلوفر نے پتلیاں سے کوڑ کے اسے دیکھا اور ایک آئیبرو اچکائی۔ ایوانا کچھ حیران ہوئی۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہ۔ دفتر سے کچھ دن پہلے کا منظر یاد آیا اور بولتے بولتے رک گئی اور ہاتھ ایک دم پرسوچ انداز میں تھوڑی پر ٹھہر گیا۔ نیلوفر کے صندوق میں سامان نکالتے ہاتھ رکے۔ کچھ ہے جو تم بتانا چاہتی ہو؟ صندوق بند کیا اور سیدھی ہوئی۔ ایوانا نے گھبراتے ہوئے تھوک نگلا۔ نہیں، کچھ ایسا نہیں ہے۔ لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے سر چکا دیا۔ راہداری میں آتے داؤد سلطان نے جب پریسا کا راستہ روکا، پھر وہ اس سے کچھ دیر بات کرتا رہا۔ وہ یہ سب دیکھ کر وہ بے حیران ہوئی تھی، لیکن جھٹکا اسے تب لگا تھا جب شہزادے نے پریسا کے ہاتھوں سے طے شدہ چادریں لے کر مرینا کو لے جانے کا بولا تھا۔ اگلے دن تک وہ یہ بات ذہن سے نکال نہیں پائی تھی۔ اس نے شاہی لوگوں کو اکثر کنیزوں پر مہربانیاں کرتے دیکھا تھا، لیکن وہ بنا کسی مطلب کے نہیں ہوتی تھی۔ کیا شہزادہ پریسا کے ساتھ کسی تعلق میں تھا؟ اسے جھٹکا سا لگا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات پہلے کیوں نہیں آئی؟ یہ لڑکی پریسا اسے پہلے ہی مشکوک لگ رہی تھی۔ کچھ ہے جو تم نے دیکھا ہے؟ کچھ ایسا جو تم بتا نہیں پا رہی؟ معنی خیز نظروں سے ایوانا کو دیکھتے نیلوفر اس کے قریب آئے۔ تم نہیں بتاؤ گی تو یہ کوئی اور کام کر لے گا۔ تمہارے چپ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایوانا نے لب چبائے، پھر انگلیاں مروڑتے ہوئے نظریں جھکائے، کھنکھاری۔ میں نے انہیں شاہی رہائش گاہ کی طرف جاتے راہداری میں دیکھا تھا۔ کافی دیر تک ان کے بیچ بات ہوتی۔ میں دور کھڑی تھی، کچھ سمجھ نہ سکی، لیکن پریسا شہزادہ داؤد کے ساتھ بے تکلف تھے، یوں جیسے دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ میں کافی وقت سے تک اس بارے میں سوچتی رہی، شاید آپ ان پر صحیح شک کر رہی ہیں، یا پھر یہ کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ نہیں، نیلوفر نے مٹھیاں بھینچی۔ اب جب تم نے یہ بتایا ہے تو یہ غلط فہمی نہیں ہے۔ شہزادہ ضرور اس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ یہ 2 ٹکے کی کنیز، اس کی یہ جرات کیسے ہوئی؟ مٹھیاں بھینچتے اس کے لب کانپے۔ ایوانا سہم سی گئی تھی۔ نیلوفر ایک دم اس کی جانب پلتی، اس کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ تمہیں سمجھ آ گیا نا کیا کرنا ہے؟ اس بار لہجہ سخت اور اونچا تھا۔ بالکل شہزادی چاچا، زوروں شوروں سے سر ہلا کے وہ ڈگمگاتے ہوئے وہاں سے رفو چکر ہوئی۔ کمرے کے وسط میں کھڑی نیلوفر گہری سانسیں لیتی خود کو پرسکون کرنے کی کوشش میں تھی، لیکن اس کے کمرے میں ارد گرد پھیلی اس کی پسندیدہ خوشبو آج اس کی ناک میں گھستی اس کی سانس روک کے رہی تھی۔ شدید گھٹن کے احساس سے اسے آن گھیرا تھا۔ اگلی صبح بڑے بڑے ستون اور گنبد نما چھت سے بنے ان دالان میں مہنگے
مخملین قالین بچھے تھے، جا بجا قالین سے ہم رنگ محرون نشین رکھی تھی، وہاں شاہی خواتین براجمان تھی اور کنیزیں فرشی میزوں پر پھل میوہ جات اور مختلف اقسام کے مشروب رکھ رہی تھی۔ تالاب پر تیرتے ہنس پانی میں ڈبکی سے لگاتے اور پھر اپنے سر چھٹکے پر پھڑپڑاتے پانی پر تیرتے جا رہے تھے۔ آسمان پر تیرتے بادلوں کا عکس تالاب میں پڑ رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان پر اڑتے پرندے بھی اس بڑے سے تالاب میں تیر رہے ہیں۔ وہ ایک ہاتھ میں اناج کے دانے لیے دوسرے ہاتھ سے انہیں پانی میں اچھال رہا تھا۔ جہاں پانی کے دانے ٹکراتے شفاف پانی میں رنگ برنگی مچھلیاں ادھم مچاتی ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑتی دانوں پر لپکتی جاتی۔ تم آج کل تعام گاہ نہیں آ رہے؟ نیلوفر اسی کی رفتار سے اسی کے عقب میں چلتی اس کی چوڑی پشت کو دیکھے گئی۔ داؤد کے قدم رکے، وہ اسے تم بولنے لگی تھی جبکہ پہلے سے اس آپ سے مخاطب کرتی تھی۔ اب وہ اس تبدیلی کو کیا نام دے؟ وہ الجھن کا شکار ہوا۔ تم اس کے ساتھ وقت بتاؤ گے تو شاید تمہارے خیال اس کے بارے میں بدل جائیں۔ انسیت ایسے ہی پیدا نہیں ہوتی، ایک شخص کو بار بار دیکھنے، ملنے اور بات کرنے سے ہوتی ہے۔ کانوں میں سلیمان سلطان کی آواز گونجی، وہ میرے لیے بہنوں جیسی ہے بابا، میرا دل اس کی جانب مائل نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے یہ خرافاتی مشورے نہ دیں، ناہنجار الفاظ کا چناؤ ٹھیک کرو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم مہربان کے شہنشاہ سے بات کر رہے ہو۔ داؤد نے کندھے اچکائے تھے، وہ تل ملا کے رہ گئے۔ آج تم پورے 2 گھنٹے اس کے ساتھ گزارو گے، اپنی ناپسند اسے بتاؤ گے۔ وہ میں نے یوسف اور عثمان کو بتائی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے وہ تمہارے خادم ہے۔ وہ اس کی بے نیازی پر داڑھی کھجا کے رہ گئے تھے۔ تو آپ نیلوفر کو بھی میری ملازمہ بنانا چاہتے ہیں؟ اس نے ایک آئیبرو اٹھائی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ تمہیں اسے اپنے بارے میں بتانا چاہیے، جیسے عموماً لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ ایک دوسرے کو جانو گے تو خود بخود تمہارا دل اس کی جانب مائل ہوگا۔ منظر ہوا میں تحلیل ہوا۔ اس نے ایک گہری سانس فضا کے سپرد کی، کچھ مصروفیات ہیں میری، وقت نہیں ملتا۔ پھر تالاب کی جانب رخ کر کے سرخی مائل اور نارنجی گھنے درختوں کو دیکھے گیا۔ اتنا بھی وقت نہیں نکال سکتے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ سکوں؟ اس نے شکوہ کی نظریں اس کی جانب اٹھائیں، جس نے بے فکر سی انداز میں ہاتھ جھاڑے، پھر پشت پر انہیں باندھتے ہوئے اس کی جانب رخ موڑ گیا۔ نیلوفر کا دل زور زور سے دھڑکا تھا، وہ اس کی لگائی ہوئی خوشبو سونگھ سکتی تھی، وہ جیسے اس کے سحر کا شکار ہونے لگی۔ نیلوفر، گردن کی پشت کو جائی، میں جانتا ہوں تم مجھ میں دلچسپی لے رہی ہو اور بابا بھی ایسا کچھ چاہتے ہیں۔ مجھے چچا جان اور چچی جان کا علم نہیں کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں پسند کہ میں تمہارے احساسات جانتے ہوئے بھی انہیں نظر انداز کروں۔ مجھے معاملات کو صاف اور دو ٹوک رکھنا پسند ہے۔ نیلوفر کی نگاہیں الجھیں، چہرے پر شرم کے مارے سرخی سی پھیل گئی۔ اس نے سر جھکا کے اپنے جوتوں کو دیکھا اور لب پیچھے، یا خدا یہ کیا کہنے والا ہے میرے اللہ، اس نے وہی کہلوانا جو میرا دل کہتا ہے۔ اس کا دل گویا اس کے جسم کے ہر حصے میں دھڑکنے لگا، اتنا تیز کہ اس کے کان بند ہونے لگے۔ تم مجھے عزیز ہو، میرے بابا کو بھی۔ نیلوفر نے سر جھکایا، آنکھیں مچلی، لیکن اس کے کان کھڑے ہوئے، دل کی رفتار کسی اور طریقے سے بدلی۔ میں شادی کے لیے تمہارے بارے میں نہیں سوچ سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی؟ نیلوفر کی آنکھوں میں سوال امڈ آئے۔ چہرہ اٹھا کے اس نے اس کی سرمئی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی، آنکھوں میں کسی قسم کا احساس نہیں تھا۔ وہ چونک سی گئی، اس نے کبھی اس کی آنکھوں میں اس قسم کی اجنبیت نہیں دیکھی تھی، یا تو شاید اس نے ٹھیک سے اس طرح کی آنکھوں میں نہیں جھانکا تھا۔ کیا تم کسی اور میں دلچسپی رکھتے ہو داؤد؟ اس نے بمشکل حلق میں ابھرتی گلٹی کو نگلا اور دل میں دبے اس سوال کو پوچھنے کی جسارت کی۔ داؤد نے گردن جھکائی اور جوتے سے مٹی کھرچی۔ وہ خاموش تھا اور پھر چہرہ اٹھا لیا۔ تم سے اگر بابا میرے بارے میں بات کریں تو کیا بولو گی انہیں؟ وہ سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا، اس نے اس کا سوال سراسر نظر انداز کر دیا۔ نیلوفر کا دل درد سے تڑپ گیا تھا۔ کیا بولنا چاہیے مجھے؟ وہ دقت سے مہم سا مسکرائی۔ وہ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ تم کیا چاہتی ہو۔ تم منع کر دو گی تو اس بارے میں نہیں سوچیں گے، تم صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہو داؤد۔ کیا یہ خود غرضی نہیں؟ بظاہر مسکراتے ہوئے اس نے یہ بات کہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا میں باقی معاملات میں خود غرض صحیح، لیکن اس معاملے کو دل کو صاف رکھ کے تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میرے بارے میں؟ اس کی بھویں اس سے زائیاں پھیلی، سیاہ ریشمی بال ہوا سے چہرے پر بکھر رہے تھے۔ مجھے لوگوں کو خوش رکھنے کی اداکاری نہیں آتی نیلوفر جہاں گیر، میں نے کہا نا، مجھے معاملات دو ٹوک اور صاف رکھنا پسند ہے۔ جو اداکاری مجھے ٹھیک سے آتی ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ اس محل میں رہتے ہوئے میں نے اپنے باپ کے علاوہ سب کے ساتھ اداکاری کی ہے، تو تمہیں ہمارا تمہارے ساتھ اپنائیت سے پیش آنا یہ سب پسند نہیں آیا؟ اس کا دل شیشے کے برتن کے مانند ٹوٹ کے بکھرا تھا۔ تم ہمیں اپنا نہیں سمجھتے، تم
تمہیں ہمارے بیچ رہنا ہے، یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ تم اس سب کا جواب اداکاری سے دے رہے ہو۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے بے ساختہ رکی تھی۔ نیلوفر، اس نے جس سختی سے اس کا نام لیا تھا وہ اچانک رکی۔ میں وضاحت دینے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تم میری بات کو غلط رخ دے رہی ہو۔ وہ رخ موڑتے ہوئے تالاب سے اوپر پل نما راہداری کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ حد تک سے اس سے نئے انداز کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر وہ تذب بذب سے اس کی پشت دیکھی گئی۔ اسے بابا کی کہی گئی بات یاد آئے، شاید وہ صحیح کہہ رہے تھے۔ اس شخص کو رشتوں کا پاس رکھنا نہیں آتا، لیکن اس احساس نے بھی اس کے دل کو اس شخص کے لیے دھڑکنے سے نہیں روکا تھا۔ وہ کنیز، کیا اس میں بھی دلچسپی نہیں ہے تمہیں؟ کیا اس کے ساتھ بھی اداکاری ہی کر رہے ہو؟ گردن اکڑائے اس نے اونچی آواز لگائی تھی۔ داؤد سلطان کے چلتے قدم رکے۔ نیلوفر تلخی سے مسکرائی۔ سچ اگلوانے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں تھا۔ میں نے دیکھا تمہیں اس کے لیے اتنے فکر مند کیوں ہو گئے تھے؟ تمہیں کام سی کنیز کے لیے یا پھر سب کنیزوں کے لیے ہی دل میں ایسا ہی احساس ہے؟ اس کی جانب پلٹا تھا، چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا پائی کہ اس کی کہی گئی بات ایسے کیسے لگی تھی۔ ہمارے ساتھ تم اداکاری کر رہے ہو اور وہ خادم کے لیے تم اتنے فکر مند ہو۔ اس نے لہجہ حتی لامکان دوستانہ رکھنے کی کوشش کی، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ پھیلائے رکھی۔ خادموں؟ وہ ہنسا۔ وہ آنکھیں اس پر ٹکائے سے دیکھے گئی۔ خادموں سے میرا کیا لینا دینا؟ جس کنیز کے بارے میں فکر مند تھا، اسے تیر میری وجہ سے لگا تھا۔ میں اپنی غلطی کا ازالہ کر رہا تھا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ایک شہزادے کو اپنی رعایا کا دل جیتنا چاہیے؟ وہاں کئی خادمائیں تھیں۔ اب تک یہ خبر ان میں ہر ایک محلے میں پھیل چکی ہوگی کہ کیسے شہزادہ کامسی کنیز کے لیے فکر مند ہوا تھا۔ اس کے پیچھے بھی میرا اپنا فائدہ تھا۔ اس میں ایسا کچھ مشکوک تو نہیں جسے تم میری خاص توجہ یا دلچسپی سمجھو؟ نیلوفر کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹی۔ وہ کچھ محتاط نظر آنے لگی۔ اچھی بات ہے کہ تم نے اس معاملے کو یہ رخ دیا۔ نیلوفر نے زبردستی مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ اسے اپنی بات کا جواب نہیں ملا تھا، لیکن شاید اس کی زبان کچھ زیادہ پھسل گئی تھی۔ چلتا ہوں۔ وہ آئبرو کھجاتا وہاں سے ہٹ چکا تھا۔ اس نے یہ کیا کہہ دیا تھا؟ بے ساختہ پریشانی سے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ اسے اس کنیز کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے تھا۔ وہ شدت سے پچھتائی۔ شاید وہ غلط کر رہی تھی۔ اس پر شک کر کے وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ دو سپاٹ خاموشی سے اس کے پیچھے چل دے۔ وہ اس کے پشت کو دیکھے گئی۔ اس کا دل مرجھائے ہوئے پودوں کی مانند بے جان ہو چکا تھا۔ وہ بہت سارا رونا چاہتی تھی۔ اس نے تالاب کے پانی میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ آج خاص اس کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آج ہی اس کے دل کے یوں ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تالاب پر ہوا سے بنتی لہریں اس کے عکس کو ڈگمگا رہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ گئی اور خالی نظروں سے پانی پر تیرتے سرخی مائل نارنجی پتوں کو دیکھے گئی۔ اسرا نے برآمدے میں بچھی چادروں پر دھلے ہوئے گندم کے دانے پھیلائے۔ آج دھوپ برآمدے تک پھیلی ہوئی تھی، تبھی یہ کام اس نے سوچا آج ہی نپٹا لیا جائے۔ اس نے ایک ہاتھ سے پشت پر پھیلا اون سے بنا سرخ رنگ کا تکونی رومال درست کیا۔ بالوں کو چھوٹے دوپٹے نما کپڑے میں یوں لپیٹا تھا کہ دوپٹے کے دونوں پلو گردن کی پشت سے ہوتے ہوئے دونوں کندھوں پر لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے سر اٹھا کے باورچی خانے کی جانب دیکھا۔ چمنی سے اٹھتا دھواں کچھ جل جانے کا پیغام دے رہا تھا۔ وہ گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کچھ جلدی میں باورچی خانے کی جانب لپکی۔ پریسا، یہ کیا چل رہا ہے؟ وہ باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ سامنے دھوئیں اڑاتی پتیلی پر نظر پڑی۔ اوہو، یہ لڑکی ہمیشہ چولہے پر کچھ رکھ کر بھول جاتی ہے۔ ایک کپڑا ہاتھ پر باندھتے ہوئے انہوں نے تیزی سے پتیلی مٹی کے چولہے سے اتاری۔ پتیلی میں ابلتے چاولوں میں پانی ختم ہو چکا تھا اور پکتے پکتے پتیلی سے چپک چکے تھے۔ خانم، اس کی چلاتی ہوئی آواز اسرا کو باورچی خانے میں سنائی تھی۔ باورچی خانہ دھوئیں سے بھر چکا تھا۔ پریسا اندر داخل ہوئی۔ اس نے گیلے بال تولیے میں لپیٹے ہوئے تھے اور چہرے پر پانی کے قطرے تھے۔ اسرا نے خشمگین نگاہوں سے ایک نظر پیچھے پلٹ کر پریسا کو دیکھا۔ چولہے پر کچھ رکھ کے بھلا نہانے کون جاتا ہے؟ کولا بنا رہی تھی کیا؟ پریسا نے چہرہ کچھ اونچا کر کے ان کے کندھے پار پتیلی میں جھانکا۔ چاولوں کا حال دیکھ کے اس نے کچھ ہچل ہوتے ہوئے گردن کھجائی۔ اتنا سارا پانی ڈالا تھا میں نے، مجھے لگا میں آؤں گی تب تک بھی پانی بچا ہوگا۔ اوہو، بھلا چاول ایسے پکتے ہیں بے وقوف؟ یہ پتیلی، انہوں نے انگلی سے پتیلی کی جانب اشارہ کیا اور کھا جانے والے انداز میں پتلیاں سکیڑی۔ بالکل ویسے ہی صاف کروں گی جیسے پہلے تھی۔ تمہاری شکل دکھنی چاہیے اس میں۔ ایسا بھی مت کرے، اس نے منہ بنایا۔ غلطی ہو گئی، کوئی جان بوجھ کے تھوڑی کیا ہے۔ ایسی غلطی ایک دفعہ کرنی چاہیے، اس کے بعد دوسری غلطیوں پر توجہ دینی چاہیے۔ ایک ہی غلطی بار بار کرو گی تو باقیوں کو تو توجہ کب ملے گی؟
انہوں نے اس کے سر پر چپت رسید کی۔ دیکھیں نا الف خانم اچانک آ گئی اور مجھے یہ برتن مانجتے دیکھا تو سمجھیں گے کہ مجھ پر ظلم کر رہی ہیں۔ وہ چہرے پر معصومیت طاری کرتے منمنائی، اور میرا کندھا بھی تو زخمی ہے، دیکھیں کتنا بخار بھی ہو رہا ہے۔ ان کا ہاتھ تھام کے ماتھے پر رکھا۔ اور جو تم ظلم مجھ پر کر رہی ہو، دن میں 2 دفعہ برتنوں کا یہ حال ہوتا ہے، لیکن کیا کر سکتی ہوں میں صبر کرنے کے علاوہ۔ دونوں ہاتھ جھٹکتے وہ باورچی خانے سے باہر آئیں، پھر اس کی جانب بڑھی جو اس کے پیچھے پیچھے ہی تھے۔ لالی نے کہا تھا وہ ایلف کو جلد از جلد بھیجنے کی کوشش کریں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا ایلف گھر پر ہی ہوں گی؟ اگر دوپہر تک ایلف واپس نہیں آ جاتی تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ آج شرط کا آخری دن ہے۔ پریسا کے چہرے پر پریشانی امد آئی تھی۔ اگر وہ نہیں آئی تو ظاہر ہے مجھے ان کے گھر جانا ہوگا۔ میں اور لالی انہیں کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ لیں گے۔ ہرگز نہیں، وہ فوراً بولی، میں تمہیں زخمی کندھے کے ساتھ دوبارہ اتنی دور نہیں جانے دوں گی۔ کل گئی تھی نا لالی کو آدھے راستے تک چھوڑنے، پھر کتنی تکلیف میں تھی۔ لالی صبح سویرے ہی جا چکی تھی، لیکن اس نے یہی کہا تھا کہ امکان ہے کہ ایلف گھر پر ہی ہو۔ وہ ایک دفعہ گھر آ جائیں تو وہ 2 دن تو لازمی ٹھہرتی ہیں۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ برآمدے میں گندم کے لیے بچھی چادروں کے قریب رکھی لکڑیوں کی کرسیوں میں ایک پر بیٹھ گئی تھی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے نرم گرم دھوپ کو چہرے اٹھا کر محسوس کیا۔ دفتن دروازہ کسی نے زور سے کھٹکھٹایا۔ وہ چونک کے سیدھی ہوئی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اسرا خاتون زمین پر بیٹھی گندم الٹ پلٹ رہی تھی۔ وہ بھی گردن موڑے دروازے کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس نے دروازہ بس اتنا کھولا تھا کہ باہر موجود شخص کو دیکھ پائے۔ ایلف پر نظر پڑی تو آنکھیں پھیل سی گئی۔ ایلف خوشی سے اونچی آواز میں تقریباً چلائی اور دروازہ کھول دیا۔ ایلف نے سیاہ چوکے کی ٹوپی اندر آ کر پیچھے الٹی۔ اس کا چہرہ شدید متفکر تھا۔ اس نے پریسا کے دونوں بازو تھامے، چہرے پر پریشانی کے گہرے تاثرات تھے۔ تمہیں تیر لگا ہے، تم نے خط کیوں نہیں لکھا مجھے؟ کیسی ہو تم؟ مجھے تمہیں دیکھنے آنا چاہیے تھا۔ اندر آ جائیں پہلے۔ پریسا نے اسے ہاتھ سے کھینچتے ہوئے اندر کیا، پھر دروازہ بند کر کے اسے گلے ملتے ہوئے دونوں گالوں پر بوسہ دیا۔ مجھے لگا آپ نہیں آ پائیں گے، کیا آپ گھر پر تھی؟ ہاں شکر ہے۔ انہوں نے چوکے کی ڈوریاں کھولی۔ اسرا اٹھ کے ان دونوں کے قریب آئی۔ ایلف مسکرا کے ان سے گلے ملی۔ آپ کا بہت شکریہ پریسا کو ساتھ رکھنے اور خیال رکھنے کا۔ ارے اب یہ بھی کوئی بات ہے کرنے کی؟ یہ میری بیٹی ہے، کیوں نہیں رکھوں گی اسے؟ اور یہ گھر تمہارا ہی ہے، میں تو بس اس کی حفاظت کر رہی ہوں، مجھے شرمندہ مت کرو۔ وہ تینوں کمرے میں آ چکے تھے۔ پریسا باورچی خانے جانے ہی لگی تھی جب اسے رکنا پڑا۔ تم رہنے ہی دو، میں کر لوں گی۔ اسرا نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ وہ خجل ہوتے ہوئے مسکراہٹ دباتے بس سر ہلا گئی۔ اسے مٹی کے یہ چولہے سخت ناپسند تھے۔ بھلا وہ کیسے آنچ دھیمی اور تیز کر دی، ورنہ تو اگر اسرا نے اس کے ہاتھ کا سوپ پیا تو دنگ رہ جائیں گی۔ ویسا سوپ شاید اہروان کا شاہی باورچی بھی نہ بنا پائے۔ وہ دونوں قالین پر آمنے سامنے بیٹھ گئی۔ تمہیں داؤد سلطان نے کوئی پیغام دیا ہے؟ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ ایلف کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ پریسا نے سر اس بات میں ہلایا، پھر گود میں رکھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا۔ اس نے مجھے 3 دن کی مہلت دی ہے اور آج تیسرا دن ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ایلف تمہیں کیا لگتا ہے وہ اتنا اچانک مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ کچھ معلوم نہیں، اس کے بارے میں اندازے لگانا فضول ہے۔ ایلف سوچ میں پڑ گئی۔ آپ نے مجھے کوئی خط تک نہیں بھیجا، نہ ہی ملنے آئی، حالانکہ آپ کافی وقت سے اتصال میں ہیں۔ پریسا نے شکوہ کیا۔ پریسا، میں جانتی تھی کہ تمہیں یہ باتیں محسوس ہوں گی، لیکن میں تمہیں مسائل میں نہیں الجھانا چاہتی تھی۔ میں اس وقت کئی لوگوں کے زیر نظر ہوں۔ اگر میں تمہیں کوئی خط بھیجتی ہوں تو تم سے پہلے کسی اور کے ہاتھ لگ سکتا ہوں، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ تم کسی بھی طرح کی مصیبت میں پڑو۔ پریسا نے افسردہ سا منہ بنایا۔ تیر کیسے لگا تمہیں؟ ایلف نے اس سے باریک بینی سے پرکھتے ہوئے دریافت کیا۔ پریسا نے جواباً پوری روار دان ان کے گوش گزار کر دی۔ یہ تو سردار سلطان کی کارستانی ہے۔ اس کے نتنے غصے سے پھول گئے۔ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ وہ نقصان پہنچائے گا، میں اس کا حساب اسے ضرور لوں گی۔ غزال کے بعد اب میں اسے تمہیں نقصان نہیں پہنچانے دوں گی۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھ لائے ہوئے چمڑے کا تھیلا کھولا اور اس میں سے چند شیشیاں نکالی۔ لالی نے بتایا تھا مجھے اس خبیث سالے مراد کے بارے میں۔ تم اس کے پاس گئی تھی علاج کے لیے؟ اس نے تمہیں جو دوا دی ہے اسے پھینک دو، میں تمہیں بالکل ٹھیک کر سکتی ہوں۔ خانم، اس ملاقات کا کیا جو داؤد سلطان آپ سے کرنا چاہتا ہے وہ تو ضرور ہوگی پریسا، اور آج میں تمہیں جو خط دوں گی وہ اس تک پہنچا دینا۔ تم پریشان مت ہو، میں ابھی زندہ ہوں، تمہیں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا فی الحال، تو مجھے اپنا زخم دکھاؤ، اس کا جلد ٹھیک ہونا بے حد ضروری ہے۔
باورچی خانے میں طباخ میں خشک میوے اور بکری کا دودھ رکھے اسرا باہر نکلی۔ مرغیاں دڑبے سے نکل کر ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ وہ ان کے پاس سے گزرتی کمرے کی جانب بڑھی، لیکن جیسے ہی دروازے کی چوکھٹ پار کرنے لگی اچانک منہ کھولے حیران رہ گئی۔ احمد فریسا کے کندھے پر جو لیف لگا رہی تھی اس میں سے مدھم نیلی روشنی سے پھوٹ رہی تھی، جو آہستہ آہستہ اس کے جلد میں جذب ہوتی جا رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے سوکھا کپڑا پانی کو اپنے اندر اتار لیتا ہے۔ اس کے بعد الف نے مہارت سے اس کے کندھے پر پٹی باندھی، لیکن اگر اس نے آپ کو گرفتار کر لیا یا کوئی نقصان پہنچایا تو؟ پریسا نے اپنے خدشات ان پر ظاہر کیے۔ دیکھیں گے کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ میں اس سے خوف تلے دبنے والی نہیں ہوں، اور نہ ہی وہ میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اسرا نے طباخ الف کے حوالے کیا، جسے وہ اس نے قالین پر ہی اپنے سامنے رکھ دیا۔ تمہیں ہر طرح کے خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے ملنے جانا ہوگا الف، اسرا نے تفتیش بھری آواز میں فوراً کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، مجھے محتاط رہنا ہوگا، لیکن میں یہ سب کچھ ٹھیک کر لوں گی پریسا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ پریسا نے سادگی سے مسکرا کے الف اور اسرا کو دیکھا۔ اس کا حلق مسلسل سب کچھ ٹھیک ہو جانے کی دعائیں کرتے سوکھ چکا تھا، لیکن اس کی چھٹی حس مسلسل اسے خبردار کیے جا رہے تھے۔ الف کو یہاں دیکھنے کے بعد بھی اسے اطمینان نہیں ہوا تھا۔ ایک بے چینی تھی جو اسے مسلسل اسے الف کے لیے پریشان کیے جا رہی تھی۔ وہاں سے دور شہرزار کے شاہی قلعے کے دربار میں چند افراد میں سے روزی لانا اپنے تخت پر بیٹھی بول رہی تھی۔ تمہاری کتاب کب تک مکمل ہو جائے گی دبیسا؟ ہم جلد از جلد اسے عوام میں پھیلانا چاہتے ہیں ملکہ، اس نے ادب سے سر کو خم دیا، بس آخری مراحل میں ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کتاب کو دل سے پسند کریں گی۔ اس میں ہر وہ چیز شامل کر دی ہے میں نے جس کے بارے میں آپ نے مجھے تلقین کی تھی، اور سب سے اہم موضوع کو جس طریقے سے میں زیر بحث لائی ہوں۔ گو خان چاچا کا کہنا ہے کہ اس سے بہتر طریقے سے کوئی اور نہیں لکھ سکتا۔ دبیسا نے برابر بیٹھے گو خان پر مسکراتے نگاہ ڈالے۔ بالکل ایسا ہی ہے خان، وہ بول پڑا، بہت خوب روزی لانا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ انہوں نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دبیسا، جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ شاہی سرائے میں ایک عورت منعقد کی جائے گی جس میں ہم ان سارے عوام کو بلائیں گے جن کو موسیقی اور تمہاری کتابوں میں دلچسپی ہوگی۔ بظاہر تو یہ ایک عام سی دعوت ہوگی جس میں باقی مصنفین کی کتابیں بھی سامنے رکھی جائیں گی، صرف وہ مصنفین جن کی کتابیں ہم لوگوں سے پڑھوانا چاہتے ہیں، لیکن دراصل اس کا مقصد عوام میں اپنی بات پھیلانا ہے، اور تمہاری بات ہر کسی سے زیادہ ان کو اچھی لگے گی۔ شہزادہ ارسون کا کہنا ہے کہ تمہیں ان کے سامنے بہت خوبصورتی سے پیش کیا جائے گا، کیونکہ جو کردار آپ لکھتی ہیں وہ ان کے ذہنوں میں نقش ہیں، اور آپ کو وہ لوگ انہی نسبت سے دیکھیں گے۔ دبیسا کا حد سے زیادہ سفید چہرہ خوشی سے سرخ ہوتا تمتمایا۔ وہ اس کے سامنے جھکی اور دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے باہم پیوست کیے۔ ملکہ، میں آپ کے احسانات کا بدلہ کیسے چکا پاؤں گی؟ آپ نے میری زندگی بدل دی ہے، ممنونیت سے کہتے اس کی چھوٹی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تم جو کچھ کر رہی ہو شہرزار کے لیے وہی کافی ہے، اب جا سکتی ہو۔ روزیلانا نے مسکراتے ہوئے محفل برخاست ہونے کا اشارہ دیا۔ وہ جھکی ہوئی کمر کے ساتھ چند قدم پیچھے آئی۔ گو خان بھی احترام سے جھکا اور پھر دبیسا کے اس کے ہمراہ دربار سے باہر نکل گئی۔ انتظار گاہ اس وقت عوام سے بھری ہوئی تھی، ان کو باری باری بلایا جانا تھا اور ان کے مسائل سنے جانے تھے۔ زندار کو اس نے اپنے بعد دربار میں جاتے دیکھا۔ دبیسا نے مسکرا کے اسے سلام کیا۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ ہلایا اور جواباً مسکراتا بند دروازے سے یوں پار ہوا جیسے دھواں ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ دن کے اس وقت محل کے باہر درجنوں گھوڑا گاڑیاں کھڑی تھی، انہی میں سے ایک میں سے اسے سوار ہو کر جانا تھا۔ وہ گو خان کی جانب بڑی، بہت شکریہ آج کے لیے گو خان چاچا، میں اب چلتی ہوں، امید ہے کہ کل ملاقات ہوگی۔ اس کی گردن اونچی تھی اور آنکھوں میں فخریہ چمک۔ اسے اس وقت محل میں موجود اہم سے اہم فرد اپنے سامنے کمتر اور چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اہم تھی، لوگ اسے جانتے تھے اور ہزاروں لوگ اس تحریروں کے مداح تھے۔ اب میں چلتی ہوں، میرا کوچوان میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ میرا کوچوان کہتے ہوئے اس کی گردن غرور سے اکڑ سی گئی تھی۔ اب اس کے انتظار میں ایک کوچوان ہر وقت تیار کھڑا رہتا تھا جو بس اس کے حکم کا منتظر تھا۔ معافی چاہتا ہوں دبیسا چاچا، لیکن آپ کو پہلے ان ملبوسات کو دیکھنا ہوگا جو ملکہ نے دعوت کے لیے بھجوائے ہیں۔ ملبوسات؟ وہ چونکی۔ تو کیا ملکہ نے میرے لیے ملبوسات کا انتظام بھی کر لیا ہے؟
जी बिल्कुल, वो चाहती हैं कि आप इस दावत में सबकी तवज्जो का मरकज़ रहें। दबीसा की आंखें हैरत से फैल गईं, फिर इसका हाथ हैरत और नज़ाकत के साथ मुंह पर ठहर गया। खुशी की एक लहर इसके पूरे वजूद में दौड़ गई। क्यों नहीं, मैं भी चलती हूँ। कोचवान इंतजार कर लेगा। वो गो खान के हमरा इस बेहद चौड़ी राहदारी में आगे बढ़ी जिसके सतून देवहेकल थे। सूरज की शुआएं अब सतूनों के लंबे लंबे साए समेट रही थी और वो दोनों वहां से दूर होते जा रहे थे। शहरजार के महल से दूर ये बस्ती कराकोई के एक बाजार का मंजर था। खलदून अपनी दुकान पर बैठा जूते सी रहा था और साथ साथ आसपास के दुकानदार से महू गुफ्तगू था। क्या तुम इस दावत में जा रहे हो जो महल में मुनक्कद होने वाली है? सुना है तुम जैसे पढ़ने लिखने वालों को ही मदऊ किया जा रहा है। इसके करीब जूतों का एक ढेर रखते हुए एक ग्राहक बोला। खलदून ने इसके लाए हुए जूतों को देखा, फिर इसके चेहरे को वो नफी में सर हिलाने ही लगा था कि जब इसके सामने आते चाचा को बोलते सुना, वहां इस मुसन्नफा की किताब भी बिकने वाली है जिसकी किताब कोई शरीफुन नफ्स आदमी कोड़े में फेंकना पसंद करेगा। ये इसकी दुकान के बराबर वाली दुकान का मालिक था जो मोहल्ले में चाचा के नाम से मशहूर था। हा 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 हा, तुम बूढ़े हो चुके हो चाचा, तभी इस किताब के बारे में ये ख्याल रखते हो। ये इश्क मोहब्बत जो इन लोगों के दिलों की जुबान है, तुम क्या जानो इस बारे में। बारस ने सामने पड़े फलों की मुखियां हटाई और दोबारा गोया हुआ। क्या ऐसा भी हुआ है कि मर्दों की एक बड़ी तादाद जो किताब के तस्वुर से भी वाकिफ नहीं थी, अब किताबें पढ़ती हैं? ये सब दबीसा का कमाल है। कोई औरत इतनी निडर नहीं होती जो इतनी वाज़ेह तौर पर मोहब्बत के अमल को बयान कर सके और इतनी जबरदस्त कहानियां लिख सके। खलदून इस्तज़ाहिया हंस पड़ा और वह अधेड़ उम्र आदमी के लाए गए जूते उलट पलट कर देखने लगा। ये जूते आपके घर वाले पहनते हैं या ऊँटों को पहनाते हैं? हर हफ्ते फट जाते हैं। अब इन्हें सिया नहीं जा सकता, आपको नए बनवाने होंगे। खलदून ग्राहक को देखते साथ साथ पसे मंजर में होती बातों पर भी ध्यान दे रहा था। इसने चाचा को कहते सुना, और निडर नहीं, बेहया है, किसी बदनाम खानदान से ताल्लुक रखती है और जिन मर्दों की तुम बात कर रहे हो वो भी इसी की तरह कमजोर और नफ्स के मालिक हैं। ये किताबें वो इन जज्बात को तस्कीन पहुंचाने के लिए पढ़ते हैं जिन्हें वो अमलन कर नहीं सकते। ये औरत है, वबा है, कूड़ की तरह। इसे जल्द अज जल्द खत्म हो जाना चाहिए। जिस कौम में इस जैसे लोग मौजूद हो, इन कौमों की नस्लें कुत्तों जैसी खसलतों की मालिक होती हैं। तुम पूछो खलदून से तो ये इल्म की तलाश में मारा मारा फिरता है। क्या इसने कभी सोचा है इन किताबों को पढ़ने के बारे में? बुरा लिखे या अच्छा, कम से कम इसके अल्फाज को लोगों को मुताल्लिक की तरफ राग़िब तो कर रहे हैं। ये फालतू गली कूचों में बैठकर गपशप में वक्त ज़ाया करने से तो बेहतर है। मैं इस दुकान में कई काम करता हूँ जिनमें से एक लोहा का काम है। खलदून ने हाथ में थामा हुआ हथौड़ा अपने सामने मौजूद गर्म लोहे पर मारा और संजीदगी से बोला, इस लोहे में मैं दो चीजें बना सकता हूँ, एक हल और दूसरा खंजर। दोनों को एक ही आग में तपाकर बनाया जाता है और दोनों एक ही बाजार में बिकते हैं, लेकिन एक की मदद से ग्राहकों के लोग अनाज उगा कर खाते हैं जबकि दूसरा खून खराबे का बायस बनता है। अब तुम ही बताओ, अगर मेरे पास दोनों चीजें बनाने का हुनर हो लेकिन मैं महज खंजर ही बनाऊं तो ये हुनर है या बेवकूफ़ी? अरे मेरे सकरात, ये बस अफसाने हैं, कागजी कहानियां हैं। लोगों इसे लुत्फ अंदोज होने के लिए पढ़ते हैं और जो वो चाहते हैं इन्हें वही देना। इसमें गलत क्या है? खलदून ने सर उठाया और पेशानी पर आग की तपिश के बायस उभरते पसीने के कतरे पोंछते हुए तासुब से कहा, तुम नहीं समझोगे। किताब को इंसान को गहरी सोच में मुब्तला करना चाहिए, ना कि शर्म और अखलाकियात से आरी देकर। ये किताबें औरतों और मर्दों को मोहब्बत की पाकीज़गी के बजाय जिस्मों की हवस का पुजारी बना रही हैं। जो इसे पढ़ रहा है इसकी सोच हमेशा सतही ही रही है। देखा जाए तो इसमें नुकसान तुम्हारा अपना ही है। इंसान की पसंद नापसंद इसके किरदार को काफी हद तक वाज़ेह करती है। और मेरे भाई, तुम खुद को बहुत हल्का साबित कर रहे हो। चाचा के चेहरे पर एक पुरजोश सी मुस्कुराहट फैली। वो खलदून की बातों से मुतासिर नजर आ रहा था। बारस ने बेजारी से मुंह बनाया, बिकती तो फिर भी है, बिकता तो जहर भी है, लेकिन इसे खुराक तो नहीं कहा जा सकता ना। खलदून ने तल्खी से बात जारी रखी। बहरहाल, तुम इस दावत में जाना चाहो तो जा सकते हो।
لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ جس بین پر تم ناچ رہے ہو اس کو بجانے والا جس بین پر تم ناچ رہے ہیں اس کو بجانے والا بے حد شاطر ہے۔ ایک دن وہ تمہیں اس کا اتنا عادی بنا دے گا کہ تم چوہوں کے لشکر کی مانند اسی بین کی دھن پر قدم اٹھانے لگو گے۔ تمہارا اپنا جسم تمہارے قابو میں نہیں رہے گا۔ چاچا، اس کی باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ آپ کو اسے بولنے پر اکسانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ تو ہر ایک کے سامنے تقریر جھاڑنے بیٹھ جاتا ہے۔ سکرات کہیں کا۔ چاچا نے افسوس سے سر جھٹکا اور دکان پر آئے گاہکوں کی جانب متوجہ ہو گئے۔ خلدون نے ایک شرمندہ کر دینے والی نگاہ بارس پر ڈالی۔ اس کی زبان میں پھر سے خارش ہونے لگی تھی، لیکن اس نے بمشکل خود کو کچھ بھی بولنے سے باز رکھا۔ اس وقت دکان پر خلدون کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر آرام کرے گا اور پھر بکریوں کو چرانے نہر کے کنارے کی طرف نکل جائے گا۔ بکریاں چراتے چراتے لوگوں کی باتیں سنے گا اور جو کہانیاں یا بات اسے پسند آئے گی اسے اپنے پاس موجود کاغذ کے پلندے پر اتارتا جائے گا۔ یہ اس کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ پھر ہر رات وہ کاغذوں کو وہ پلندہ اٹھائے سونے سے پہلے اپنی جمع کی ہوئی حقیات پڑھتا ہے۔ کتنی خوبصورت اور پرسکون زندگی تھی اس کی۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پچھلے دن سے زیادہ علم رکھتا تھا۔ اس کا فلسفہ ہی یہی تھا کہ انسان کو جمود کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علم اور فہم کے ساتھ ہر لمحہ نکھرتے رہنا چاہیے۔ ایک ہی جگہ ٹھہر جانا تو زندگی کی نفی ہے، اور مسلسل آگے بڑھنا، سیکھنا اور بدلتے رہنا ہی اصل زندگی ہے۔ اجسار کے مسافات میں موجود یہ جنگل چھوٹا ضرور مگر کافی گھنا تھا۔ درختوں کے بیچوں بیچ وہ کافی دیر سے جنگل میں ٹہلتی کبڑے کاظم کو ڈھونڈ رہی تھی، جب اچانک اسے وہ نظر آیا۔ تم یہاں جنگل میں کے بیچوں بیچ کیا کر رہے ہو؟ کاظم جو جھیل کے کنارے پانی پر جھکا کسی کام میں مشغول تھا، پریسا کی آواز پر بنا چونکے کندھے اچکا دیا۔ تم وہ خطوط لائی ہو؟ میں پچھلے دن سے اسی وجہ سے تمہاری آمد کے انتظار میں تھا۔ میں نے سوچا تھا اگر تم خطوط آج بھی لے کر نہ آتی تو میں بچوں کو کہانی سناتا کہ کیسے کسی اور دنیا سے ایک چڑیل دوسری دنیا کا سفر کر کے آئی ہے۔ اوہ، تو تم اپنا وعدہ توڑ دیتے؟ مجھے لگا تھا تم اچھے دوست ثابت ہو گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا میں بھروسے کے قابل ہوں؟ پریسا اس کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ جھیل کے شفاف پانی میں وہ اس کا عکس دیکھ رہی تھی۔ کنارے پر اس کے جال بچھایا ہوا تھا۔ تم تو مچھلیاں پکڑنے آتے ہو۔ کاظم نے سر کو یوں جنبش دی جیسے کہہ رہا ہوں دیکھ سکتی ہو۔ پریسا کچھ دیر دونوں ہاتھ پہلو پر جمائے اسے دیکھتی رہی، پھر کمر پر باندھی پٹی سے لٹکتی چمڑے کی تھیلی میں اس سے خطوط کا پلندہ نکال کر اس کے حوالے کیا۔ مجھے تم سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا۔ جو شخص خطرناک ہو نہ ہو اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کافی سادہ سوچ ہے تمہاری۔ تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں خطرناک نہیں ہوں؟ میں نے اندازہ نہیں لگایا۔ پریسا نے کندھے اچکائے۔ کاظم ہاتھ میں موجود خطوط کو باری باری دیکھ رہا تھا۔ تمہارے رویے سے ثابت ہو گیا کہ تم بھروسے کے قابل ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ شاید تم میرے ساتھ اچھا بننے کا دکھاوا کر رہے ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا دکھاوا میں کیوں کروں گا؟ شاید تمہیں کسی نے میری جاسوسی پر لگایا ہو۔ بات کہتے کہتے وہ اچانک ٹھٹک گئی۔ اس نے نظریں پانی پر پڑی جہاں اس کا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ خوف سے اس کی سانسیں سینے میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی، بے ساختہ ہاتھ گلے میں پہنے ہار کی جانب گیا۔ لیکن یہ ہار اس نے پہن رکھا تھا، پھر کیوں اس کا عکس انسانی روپ میں نہیں تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایک بار پھر جھیل کے پانی پر جھکی اور دوبارہ اس نے پانی میں ہرنی کا عکس دیکھا۔ وہ اچانک گنگ ہوئی، متوہر سی نظروں سے کاظم کو دیکھنے لگی۔ کاظم کے ہاتھ میں موجود جال کے رسی ہلنے لگی۔ اس نے تیزی سے جال باہر کھینچتے ہوئے انتہائی پرسکون لہجے میں کہا، میں دیکھ چکا ہوں۔ پریسا کا رنگ فک ہوا اور وہ تیزی سے وہاں سے پلٹنے لگی۔ کاظم جو جھیل کے کنارے ہی گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، اس نے بروقت اپنا دایاں بازو پریسا کے پیروں کے آگے یوں حائل کر دیا اور اسے آگے جانے سے روک دیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں تھامے جال میں کچھ مچھلیاں تڑپ رہی تھیں۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، میں تمہارے لیے خطرے کا باعث نہیں بنوں گا، خصوصاً تب جب تم نے میری اتنی بڑی مدد کی ہے۔ اس کی بھدی آواز پر یقین تھی۔ پریسا فوراً پنجوں کے بل بیٹھ کے اس کے سامنے نیچے بیٹھی۔ تم نے جو کچھ ابھی دیکھا یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے؟ اس نے بمشکل اپنے خشک ہوتے حلق سے آواز نکالی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ لڑکی گویا اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تم اس دنیا میں پانی کے ذریعے آئی تھی نا، کیوں نہ تم کوشش کر کے دیکھو، شاید تم واپس جا سکو۔ یہاں کے باسی یہاں آنے کے بعد واپس نہیں جا سکتے۔ میرے لیے واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ کیا تم نے کبھی دوبارہ کوشش کی؟ کاظم نے جال سے مچھلیاں نکالتے ہوئے پوچھا۔ پریسا نے فوراً کاظم کو دیکھا جو بے نیازی سے اپنے کام میں مگن تھا۔ اور تم اپنا بتاؤ، کیا تم نے کوشش کی؟ پریسا نے الٹا سے سوال کیا۔ میں؟ وہ ہنس دیا۔
اس کی ہنسی بدھی سی تھی، کانوں کو ناگوار لگنے والی، لیکن پریسا اب ان چیزوں کو نظر انداز کرنے لگی تھی۔ یہ کبڑا شکل سے بدصورت اور لہجے کا سخت ہی صحیح، لیکن دل کا اچھا تھا۔ کاظم نے ایک لمبی سانس بھری۔ پہلے تو وہاں جانا چاہتا تھا، لیکن اب واپس ماسٹر جانے کا سوچتا ہوں تو عجیب سا لگتا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہاں لوگ مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں کوئی خلائی مخلوق ہوں، جیسے خدا نے مجھے غلط بنا دیا ہو۔ یہاں تو کم از کم میں بس ان مچھلیوں کو ہی بدصورت لگتا ہوں۔ پریسا بے ساختہ ہنس پڑی اور دریا کے پانی کو دیکھنے لگی۔ کیوں نہ وہ ایک اور دفعہ کوشش کرے، شاید کچھ ہو جائے۔ شاید کاظم صحیح کہہ رہا ہو، اسے کوشش کرنی تو چاہیے۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ کمر بند سے لٹکتے چمکتے چمڑے کی جیب تک گیا۔ اس نے وہاں سے خالی صفحات والی ایک چھوٹی سی کتاب اور ساتھ ایک قلم نکالا۔ اگر ایسا ہو جائے کہ میں واپس اس دور میں چلی جاؤں جہاں سے آئی ہوں۔ اس نے کتاب کے صفحے پر قلم کی جلائی گئی نوک سے لکھنا شروع کیا اور پھر وہ صفحہ پھاڑ کر اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس نے 2-3 دفعہ وہ الفاظ اونچی آواز میں پڑھے، لیکن وہ کچھ نہ ہوا۔ لیکن اگلے ہی پل جب نظر اٹھائی تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ جھیل میں ماسٹر شہر کے پل کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ پل پر لوگ روزمرہ کی طرح آ جا رہے تھے۔ پریسا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ہاں، شاید ایسا ہو سکتا تھا، وہ جا سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سے قلم چھوٹا، وہ بے ساختہ جھیل کے پانی میں کود گئی۔ کاظم جو کنارے پر بیٹھا تھا ہڑبڑا کر اٹھا اور پریسا کی طرف لپکا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اتنی بےتابی سے جھیل میں کیوں کودی ہے، لیکن پھر جب اس نے نظریں جھیل کی سطح پر تیرتے ماسٹر کے عکس پر پڑیں تو وہ ششدر رہ گیا۔ پریسا جھیل کے قریب تقریباً کنارے پر تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے جھیل کو تک رہی تھی، لیکن پانی نے پہلے کی طرح اسے اپنے اندر جذب نہیں کیا تھا۔ اس کے پاؤں ٹخنوں تک بھیگ چکے تھے۔ کہا تھا نا، ماسٹر جانے کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ اس نے پانی پر تیرتے ہوئے اس کاغذ کو آہستہ آہستہ پانی میں حل ہوتے دیکھا۔ لیکن میں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالوں گی۔ ایک دن میں یہاں سے نکل پاؤں گی۔ مجھے نہیں لگتا اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ مجھے لگا شاید تم جا پاؤ۔ کاظم فوراً سر جھٹک کے مایوسی سے بولا۔ پریسا کے پیروں کے قریب جھیل کا حصہ کم گہرا تھا۔ اس نے جا بجا دور تک جاتے قدموں کے فاصلے پر رکھے موٹے سیاہ پتھروں میں سے ایک پتھر پر قدم رکھا۔ کاظم نے چہرہ اٹھایا اور اپنا جال سمیٹا۔ پاس پڑی ٹوکری میں مچھلیاں اب آخر سانس لے رہی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ کاظم نے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ پریسا نے جھیل کے ان چوڑے پتھروں پر اپنے قدم جمائے۔ اس کا عکس پانی پر ہرن کے روپ میں تھا۔ وہ اس بارے میں فکر مند ضرور تھی، لیکن فی الحال کاظم کے سامنے نہیں۔ وہ ویسے بھی سب کچھ جان چکا تھا۔ پریسا نے کچھ سوچتے ہوئے ایک آئیبرو چکائی اور اپنے ہاتھ میں موجود کتاب دوبارہ کھولی۔ اس کے ایک اور صفحے پر قلم سے کچھ لکھنا شروع کیا۔ جھیل کے پانی میں اچانک ہلچل سی ہونے لگی۔ کاظم نے پہلے جھیل کے تلاطم خیر سطح کو دیکھا اور پھر تجسس اور متحر نظروں سے پریسا کو گھورا۔ درجنوں مچھلیاں جھیل کے اس کنارے کی جانب جمع ہونے لگی جہاں وہ موجود تھے۔ کاظم جو پریسا کے پیچھے لپکنے کے بعد وہیں کم گہرے پانی میں کھڑا تھا، یہ منظر دیکھ کر چونک کر ذرا پیچھے ہٹا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔